नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज शरीफपुर शरीफ में, जहाँ पे हमारे साथ इस कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब प्रोफेसर अब्दुल वहीद शेख साहब मौजूद हैं। उनकी जो यहाँ पे 2 साल की तैनाती थी, वो अब अपने टेन्योर को मुकम्मल करके 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो इस वाले से हमने सोचा कि आज उनके साथ एक प्रोग्राम किया जाए और इस हमारे शरीफपुर शरीफ में जो हमारा ये खूबसूरत कॉलेज है, जो बच्चों के लिए एक तलीमी मैदान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, इस वाले से उनसे कुछ सवालात किए जाएँ। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर, क्या हाल है? सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, बताइएगा आपका ये जो 2 साल टेन्योर यहाँ गुज़रा, कैसा रहा और क्या क्या एक्सपीरियंस आपने इधर देखा सर? ये टेन्योर माशाल्लाह अगरचे मुख्तसर है लेकिन बड़ा भरपूर रहा स्टूडेंट्स की हाज़िरी के हवाले से, स्टूडेंट्स के एडमिशन के हवाले से, और इसके अलावा रिज़ल्ट भी माशाल्लाह इस पिछले साल बहुत अच्छा हमने दिया, इंटर लेवल पे भी और डिग्री लेवल पे भी। तो जो छोटे छोटे मामलात थे, कॉलेज के मसाइल थे, उनको हल करने की भी, हल करवाने की भी अतुल मकदूर कोशिश की गई। बाज़ में कामयाबी हुई और बाद में कामयाबी नहीं हुई। कॉलेज का जो अहम तरीन मसला था वो ये कि ये कॉलेज 1974 में बना, और ये बिल्डिंग जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं, ये 1982 में इसकी तकमील हुई और कॉलेज इधर शिफ्ट हुआ। उससे पहले स्कूल के बोर्डिंग हाउस में था, और 1982 से लेकर आज तक इसमें अगर देखा जाए तो एक ईंट भी नई नहीं लगाई गई। और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशों से यहाँ एक नया ब्लॉक जो है वो मंजूर हुआ है, जिसकी तामीर का काम तो अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगले 1-2-3 महीने में ये काम शुरू हो जाएगा। इस पर जो PC1 है वो मुकम्मल हो चुका है और इस पर अभी काम शुरू होना बाकी। इसका नाम गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज शरीफपुर शरीफ था, फिर ये कॉलेज का नाम गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज शरीफपुर रखा गया। ये ज़रा हमारे देखने वाले तलबा को और वालिदैन को बताइए, ये कैसे तब्दीली आई इसमें? 74 में जब ये कॉलेज बना तो इसका नाम गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज शरपुर था, लेकिन 2007 में इसको डिग्री कॉलेज का दर्जा दिया गया। जी। और ये 2007 से ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन अब ये पिछले साल गवर्नमेंट ने इसमें 2 कैटेगरीज कर दी हैं। एक तो ये कि इंटरमीडिएट कॉलेज सिरे से ख़त्म ही कर दिए गए हैं। अब जहाँ जहाँ भी कॉलेजेस हैं वो सब डिग्री कॉलेजेस हैं, वहाँ वो तालीम जो है BA BSc तक होती है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो BA BSc को भी एक हिसाब से ख़त्म कर दिया गया है, और उसकी जगह पर आई है एसोसिएट डिग्री फॉर BA लेवल के लिए, और एसोसिएट डिग्री आर्ट्स और एसोसिएट डिग्री साइंस। तो ये इक्वलेंट है BA की और BSc की। लेकिन अब इंटर के बाद BS4 प्रोग्राम जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है, और उस हवाले से ये 2 नाम जो है गवर्नमेंट ने दिए हैं। एक जो डिग्री क्लासेस हैं उनके लिए गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेजेस, और दूसरे जो हैं वो गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट की बजाय अब सिर्फ गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जो है वो कहलाएंगे, जहाँ BS प्रोग्राम जो है वो होंगे। यहाँ पे आपकी बतौर लेक्चरार तैनाती 1999 में हुई सर, तो फिर आगे आके इसी कॉलेज में अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी और आप प्रोफेसर यानी कि प्रिंसिपल यहाँ मुंतखब हुए। तो ये कैसा रहा और कैसा फ़ील किया आपने? बेसिकली तो मैं टीचर हूँ जी, और मुझे अपने टीचर होने पे फ़ख्र है। और मैं 1999 में बतौर लेक्चरर यहाँ मेरी खिदमत दी गई, और उसके बाद से चल रही थी, और उसके बाद अल्लाह ताला के फजल करम से मेरी प्रमोशन का सिलसिला जारी रहा। मैंने 2005 में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया, और फिर 2016 में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर काम किया। तो 2020 यानी 2020 में मुझे ये हुक्म मिला जी कि आप बतौर प्रिंसिपल जो है वो चार्ज लें और काम करें।
تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علاقے کے لوگوں کی خدمت کے لیے یہ مجھ پر ایک ذمہ داری تھی، جس کو میں نے اپنے طور پر تو بآحسن نبھانے کی کوشش کی ہے۔ باقی غلطیاں کوتاہیاں تو ہوتی ہی ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جی میں نے اپنے طور پر پوری ایمانداری سے اور ذمہ داری سے یہ کام سر انجام دیا۔ ایز اے لیکچرار ادھر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے تعلیمی میدان میں، تو آپ کیا فیل کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے تو کیا کیا خامیاں ہیں جو اس کو میں فرسٹ پرائورٹی میں اس کو پہلی فرصت میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا، تو پھر آپ نے کیا ایسا محسوس کیا تعیناتی کے بعد کہ یہ خامیاں مین ہیں جس کو فی الفور یہاں حل کیا جائے؟ اور ایز اے شرک پور شہری ہونے کے ناطے بھی آپ کو یہ اعزاز ہے کہ آپ یہاں کے رہائشی ہیں، تو آپ نے کیا ایسا کرنا چاہا جس سے آنے والی نسلیں اور طلباء جو ہے نا اس آپ کے کام کو جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں سر؟ یہ اگر دیکھا جائے تو اس علاقے میں شیخوپورہ اور اس کے علاوہ اگر ہمارا لاہور جڑاں والا روڈ جو ہے، یہ جڑاں والے سے لے کر شادرے تک یہ ایک سنگل کالج ہے اور میل کالج ہے، اور اس میں کچھ چیزیں تھیں جو ایک کہہ لیں جو بیرونی عناصر تھے ان کی مداخلت تھی، اس کی روک تھام کی گئی۔ ایڈمیشن جو ہے وہ الحمدللہ پچھلے سال جو اسٹوڈنٹس کی تعداد تھی اس کو 1000 سے ابو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہوا، اور رزلٹ میں جو ہے وہ بہتری لائی گئی، اور ایڈمیشن کا جو نظام ہے اس میں بہتری لائی گئی، تاکہ یہ کالج جو ہے وہ لوگوں کو ایک بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر سکے اور ان کو بہتر سہولیات جو ہیں وہ میسر کی جائیں۔ تو ہم نے حتی المقدور کوشش کی ہے، چھوٹی موٹی غلطی کوتاہی بھی ہوتی ہے، لیکن ہم ابھی یہی کہنا چاہیے کہ سیکھنے کے پروسیس میں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں یہ اس میں مزید بہتری آئے گی۔ اگر اس کام کو اسی نہج پر اسی طریقے سے اس کو آگے بڑھایا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی گریجویٹ کالج ہوگا، یعنی آئی مین ٹو سے پوسٹ گریجویٹ کالج ہوگا، اور یہاں BS4 کی کلاسز بھی انشاءاللہ لگیں گی۔ جی میری حتی الامکان کوشش تھی کہ میں اپنے ٹینیور میں ہی کم از کم 4 سبجیکٹس میں، جن میں اکنامکس، انگلش، سوشیالوجی اور میتھ، فزکس 4-5 یہ ہیں جن کے لیے میں نے بھرپور کوشش کی، لیکن کچھ معاملات تھے جن میں سر فہرست بلڈنگ کا معاملہ تھا کہ بلڈنگ ہماری ناکافی تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی بلڈنگ کا کام میسر ہوگا، اس پر کام ہوگا، بلڈنگ ہمیں میسر ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایئر یا اس سے اگلے سال، آنے والے 1-2 سالوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس علاقے میں بھی BS4 پروگرام ہوگا۔ تو یہ سر اکثر نا یہ جو طلباء ہیں ان کا یہ گلہ رہتا ہے یا وہ یہ کمپلین کرتے نظر آتے ہیں کہ دیکھیں سر ہم جو ہے نا جب سارا سال ہمارا کالج چلتا ہے، ہم کالج میں پڑھتے ہیں، لیکن جب داخلے بھیجنے کا ٹائم آتا ہے تو ہم سے اضافی چارجز وصول کیے جاتے ہیں داخلے کے وقت ہو۔ تو سر اس کے حوالے سے میں چاہوں گا یہ بہت بڑا اور میجر ایشو ہے، تاکہ آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور ہمارے سننے والے طلباء اور طلباء کے والدین اس سے بالکل کلیئر ہو سکیں، اس پوائنٹ کو سمجھ سکیں کہ وہ کون سے اضافی ڈیوز ہیں جو انہیں پے کرنا پڑتے ہیں داخلے کے وقت، اور کیوں پے کرنا پڑتے ہیں سر؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اضافی ڈیوز ہوتے ہیں، ایک فائن کی رقم ہوتی ہے جو ہے وقت کے مطابق ہوتی ہے، اور وہ ان طلباء کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے کلاسز میں نہیں آئے ہوتے، غیر حاضر ہوتے ہیں، مسلسل غیر حاضر رہتے ہیں، یا جن کے نام سٹاک آف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی کوئی بات ہے۔ اسپورٹس کے حوالے سے کوئی کوڈ وغیرہ بنے ہوں جہاں پہ بچے اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھ سکیں؟ ہم نے یہ اس سلسلے میں بھی کوشش کی، ہم نے جو ہمارا ایک ہی گراؤنڈ ہے اس کو ہم نے کرکٹ کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اور وہاں بعض اوقات فٹ بال کا بھی ہوتا ہے سلسلہ،
پچھلے سال ہم نے میچز بھی کروائے. ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے وہ جو ٹورنامنٹ ہوا پی سی بی کے زیر اہتمام شیخو پورہ میں, اس میں بھی اپیئر ہوئی اور کچھ میچ جیتے کچھ ہارے, کچھ اس طرح سے. یہاں بیڈمنٹن کورٹ بھی موجود ہے اور والی بال کورٹ جو ہے وہ بھی موجود ہے, اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فارغ ٹائم میں اس سے بھی استفادہ کرتے ہیں. جی, اتنا سٹاف آپ کے ساتھ ادھر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے جو بچوں کی تعلیمی میدان میں خدمات کر رہے ہیں سر؟ میرے ساتھ اس وقت 22 لیکچررز اور اسسٹنٹ پروفیسرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. سٹاف کی کمی ہے, ہمیں تقریباً ہماری جو سینکشن سیٹیں ہیں وہ بھی میسر نہیں ہیں ہمیں. تو میں اپنے جو حکام بالا ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس علاقے کی بہتری کے لیے, کالج کی بہتری کے لیے نہ صرف یہ جو ہماری سینکشن سیٹیں ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کی جائیں, بلکہ اس کے علاوہ بھی جو ضرورت ہے اس کے مطابق ہمیں جو ہے وہ دیے جائیں, اسٹاف جو ہے اسٹاف مہیا کیا جائے. جی. آپ اپنے فرائض منصبی جو آپ سر انجام دے رہے تھے تعلیمی میدان میں, اس سے آپ سرخرو ہو رہے ہیں, یعنی کہ ریٹائرمنٹ ہونے جا رہی ہے, تو یہ آپ کا انٹرویو جو ہے یہ ہمارے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ میسیج دے رہے ہیں. تو سر جاتے جاتے آپ اپنے سننے والوں کو کیا خوبصورت میسیج دیں گے ایک پرائیویٹ ادارے میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے اور ایک سرکاری ادارے میں جو تعلیم حاصل کرنے والے طلباء ہیں ان کو کیا کیا سہولیات میسر ہوتی ہیں اور آگے فیوچر میں ان کے لیے کیا جو ہے وہ ایج ملتا ہے, اور جو پرائیویٹ کالجز میں اپنی تعلیم حاصل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں وہ کیا, اس میں کیا ڈفرینس سر, کیا میسیج دیں گے والدین کو, بچوں کو اور اپنا ہمارے سننے والوں کو سر؟ اب اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ جو فیکلٹی گورنمنٹ کالجز میں موجود ہے وہ عام طور پر پرائیویٹ کالجز میں نہیں ہوتی. پرائیویٹ کالجز میں نوآموز لوگ ہوتے ہیں اور ان سے مطلب جو ہے وہ مشقت کے طور پر کام لیا جاتا ہے, جبکہ ہمارے یہاں سرکاری کالجز میں ایک فیکلٹی جو ہے وہ ہائیلی ایکسپیرینسڈ ہوتی ہے اور ایک یعنی ہائیلی کوالیفائڈ ہوتی ہے. اور یہ میں نے پچھلے کئی سالوں سے اس بات کو فیل کیا ہے کہ پرائیویٹ کالجز میں لوگ ایڈمیشن لیتے ہیں لیکن پہلے سال ہی یا دوسرے سال ہی فوراً جو ہے وہ پھر مائیگریشن کے لیے ادھر رجوع کرتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں جو ٹیچرز ہیں ان کی کوالیفیکیشن سے اور ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اور اتنی کوالیفیکیشن والے اور اتنے ایکسپیرینس والے جو ہیں وہ پرائیویٹ اداروں میں نہیں ہوتے, لہذا اسی کو ہی ترجیح دینی چاہیے. اور ایک اور بہت بڑا فرق وہ یہ ہے کہ فیسز کا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. فیس کا ایک بہت اس مہنگائی کے دور میں, اس مہنگائی کے دور میں فیس میں بہت زیادہ فرق ہے. تو یہ ایک نسبتاً کم خرچ بھی ہے اور بہتر اپرچونٹی ہے ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس. ہاں جی. جی سر, اپنے کالج میں لائبریری کے حوالے سے کچھ بتائیے گا ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو. لائبریری کالج میں 74 میں جیسے ہی کالج کی بنیاد پڑی تھی ویسے ہی لائبریری بھی بنی, اور اس وقت اس میں بکس کی تعداد کم تھی, اور آج الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ مطلب اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے, اور آج ایک ہمارے پاس ایک الحمدللہ بڑی لائبریری ہے جس میں تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ 8000 سے زیادہ بکس ہیں اس میں اس وقت, مختلف موضوعات پہ, ہر شعبہ زندگی سے متعلقہ مختلف ٹاپکس پہ ہر قسم کی بکس, اور اس میں کافی ساری بکس ایسی بھی ہیں جو نایاب ہیں اور ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے. تو طلباء کے لیے میسیج سر لاسٹ میں ہم اس کو پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں سر. جی بالکل, طلباء کے لیے اور والدین کو بھی سر. میں یہ کہوں گا والدین کے لیے بھی, پہلے والدین کے لیے یہ کہوں گا کہ وہ تعلیم کافی نہیں ہوتی,
اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے، اور تربیت گاہ جو ہے وہ سب سے پہلی کوئی بچہ ہو اس کا گھر ہوتا ہے، اس کے والدین ہوتے ہیں، تو اس کی تربیت کی طرف، تعلیم کی طرف ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں اور تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو میں یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ تعلیم بغیر تربیت کے زیرو ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں. تو تعلیم اور تربیت دونوں ساتھ ساتھ چلیں تو اس میں والدین کی بھی بہتری ہے، بچے کی بھی بہتری ہے، اور معاشرے کی بھی، سوسائٹی کی بھی بہتری اسی میں ہی ہے. اور جہاں تک اسٹوڈنٹس کا تعلق ہے، ان کے لیے میں یہ میسج دوں گا کہ یہ ان کے لیے وقت ہے، اور یہ وقت غیر ضروری جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. اپنی زیادہ سے زیادہ توجہ جو ہے وہ تعلیم پر دیں، اور تعلیم پر توجہ دیں گے تو وہ ایک بہتر مستقبل کو اپنا منتظر پائیں گے. میں اپنے بہت ہی پیارے چھوٹے بھائی عامر مجید صاحب کا شکر گزار ہوں، جو کہ اب تک کے نمائندے اور شرق پور پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں. وہ یہاں تشریف لائے اور ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائی، اور کالج کی بہتری کے لیے میں ان کی خدمات کو سراہتا ہوں. جی بہت شکریہ سر. جی ناظرین، تو ہم اس وقت موجود تھے گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج شرق پور شریف کے پرنسپل جناب سر وحید صاحب کے ساتھ، پروفیسر عبدالوحید شیخ صاحب کے ساتھ. تو ہمارے شرق پور کے علاقہ کے لیے ہمارا یہ کالج ہمارے لیے باعث فخر ہے، ہمارا مان ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس شرق پور شریف میں اس کالج میں پڑھنے والے طلباء کو، اساتذہ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اساتذہ کو بہتر سے بہتر انداز میں اپنے طلباء کے لیے تعلیمی جو ہے خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور طلباء کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے. اس کے ساتھ اپنے میزبان عامر مجید نشائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.